अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माशी मसाइल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है रिटर्निंग पाकिस्तानीज़, यानी आज हम बात करेंगे उन पाकिस्तानियों के बारे में जो लंबी मुद्दत तक मुल्क से बाहर रहे और जिनको हर किस्म की अपॉर्चुनिटी मौजूद थी उनको कि जहाँ वो थे वहीं रह जाते या किसी और दूसरे मुल्क चले जाते, लेकिन उन्होंने फ़ैसला किया बेस्ड ऑन मेनी फैक्टर्स कि वो पाकिस्तानी आएंगे और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ की तरक्की में हिस्सा लेंगे। इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने आज दो लोगों को दावत दी है। आइए मैं आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ हैं हसन मुबीन कुरैशी साहब, जो कि फाउंडिंग मेंबर एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन्वेस्टर्स फोरम के। ये फोरम 1988 में उन्होंने अपने बहुत सारे साथियों के साथ बनाया था, जिसने अब तक कॉन्स्टेंटली एंड विथ लॉट ऑफ विगर एंड विथ लॉट ऑफ रिसर्च ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कन्विंस किया है कि आप पाकिस्तान में वापस आएँ, न कि अपनी दौलत लेके कहीं और चले जाएं। जैसा कि आप जानते हैं नाज़रीन, 8 मिलियन पाकिस्तानी इस वक्त बाहर जा चुके हैं और उनके पास बहुत बड़ी दौलत उनके हाथ में आ गई है, जिसका एक एस्टिमेट है 1000 बिलियन। इस मुल्क में जहां 2 बिलियन 4 बिलियन के लिए दुनिया भर से भीख मांगी जाती है, हमारे अपने लोग 1000 बिलियन लेकर बाहर बैठे हुए हैं और हसन मुबीन कुरैशी जैसे लोग उनको कन्विंस कर रहे हैं कि आप वो पैसे लेकर आएँ, क्योंकि वो इतनी बड़ी रकम है कि उससे ये इस मुल्क के बिल्कुल तकदीर बदल सकती है। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं एक बहुत ही पढ़ी लिखी खातून शगुफ्ता असलम साहिबा, जो कि कराची यूनिवर्सिटी में केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में लेक्चरर हैं। इनको मौका मिला बाहर जाने का, पढ़ने का, लिखने का, कनाडा में सेटल होने का। ये कुछ दिनों के लिए वहाँ गए भी, और लेकिन उन्होंने अपने कॉन्शियस में झांक के जब देखा तो उन्हें ये महसूस हुआ कि उनके बच्चे इतने छोटे उस एज में थे, टीन्स में, कि अगर वो वहाँ रह जाते तो शायद वो हमारे जो तहज़ीब है, हमारे रिलीजन है, उससे दूर हट जाते। वो वापस आ गई। इन दो बहुत ही हिम्मत वाले लोगों से आज हम ये बात करते हैं कि मुबीन साहब, आपको पता है ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जो हालात इस मुल्क के रहे, ख़ासतौर से 1970 से, तकरीबन हर इस पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि इस मुल्क को छोड़े और पाकिस्तान कहीं भी चला जाए। दे डोंट केयर कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। लोग कंटेनर्स में बंद हो के स्पेन और ग्रीस पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, कोई अफ्रीका भाग रहा है, कोई कहीं जा रहा है। इन हालात में और एक नेगेटिव जो पाकिस्तान के बारे में व्यू है और सब कुछ, ये आप लोग ने कॉन्स्टेंटली ये जो आपने पाकिस्तान को सपोर्ट दिया है, उसकी क्या व्हाट वाज द बेसिस के आपने क्यों समझा कि पाकिस्तान ही में फ्यूचर है और वेस्ट में फ्यूचर नहीं है, और लोगों को आप थ्रू आउट कन्विंस करते रहे कि यहाँ लोगों ने आपको पागल भी कहा होगा, लोगों ने आपको हर किस्म का नाम दिया होगा? शुक्रिया तारिक साहब, आपने यहाँ पे इनवाइट किया इस अहम मौजू पर। एक्चुअली 80s में मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क में सेटल था। मैंने वहीं से मास्टर्स भी किया और उसके बाद मैं वहाँ पे कंसल्टेंसी कर रहा था। लेकिन कुछ सालों रहने के बाद मैंने ये महसूस किया कि ये मुल्क जो है, पैसा तो ठीक है, वहाँ पे बहुत है पैसा और आई मेक लॉट ऑफ मनी ऑल्सो देयर, लेकिन जो में कहते हैं यू आर वन ऑफ द हाईएस्ट पेड पाकिस्तानीज इन योर। जी हाँ, तो उसमें फिर ये हुआ कि लेकिन आपका ईगो जो है वो हर्ट होता रहता है हमेशा। अंदर से आदमी की ये फीलिंग होती है कि यू आर अ सेकंड ग्रेड सिटीजन इन न्यूयॉर्क। हालांकि उस ज़माने में इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। अब ये 9/11 के बाद, जी मैं 9/11 से पहले की बात कर रहा हूँ। तो जब मैं 90s में वापस आया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, लोगों ने ये भी कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ है यहाँ पर, वाई यू आर गोइंग बैक। वहाँ पर भी सब लोग तुम्हें मार रहे हैं, फायरिंग होती है। 90s में तो यहाँ पे बहुत बुरे हालात थे कराची में, आपको पता है। तो मैंने उसके जवाब में यही कहा कि पाकिस्तान में हालात कितने ही ख़राब क्यों ना हो, आई स्टिल फील इन पाकिस्तान, आई फील आई एम अ क्लास 1 सिटीजन एंड आई एम, ऑफ कोर्स आई एम। हाँ, तो ये जो ईगो हटता, और फिर ज़िंदगी एक बार मिलती है तारिक साहब, जैसे सबको पता है, तो वाई नॉट एंजॉय इन आवर ओन कंट्री एंड हैव अ स्टेटस ऑफ क्लास 1 सिटीजन। जब आप लोगों ने उसी ज़माने में यहाँ फैक्ट्री वगैरह लगाई, आपके दोस्तों ने मिलकर आपके साथ, तो आप लोगों ने जॉब भी बहुत क्रिएट किए ना? जी हाँ, जॉब, वही जो आपकी बात की, ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है। जी जी। जो काम आप लोगों ने 88 में कर दिया, अपने भाई बंधुओं को, रिश्तेदारों को जॉब्स दिलाए और उनको सपोर्ट दिया, उस वक्त हालात बड़े ख़राब थे।
جی ہاں وہ وقت واپس نہیں آ سکتا. صحیح بات. وہ بہت سارے لوگ جن کو آپ نے کیا وہ اب دنیا میں بھی نہیں رہے, لیکن آپ کا جو کنٹریبیوشن وہ اپنی جگہ پہ ہے. آپ یہی نیو یارک میں رہتے, کروڑوں کماتے, اربوں کماتے, لیکن اپنے لوگوں کو اس طرح سے تو مدد نہیں کر سکتے جو آپ نے پریکٹیکلی کیا 88 سے لے کے اب تک. تو یہ ایک سیٹسفیکشن تو آپ کو دیتا ہوگا کافی. پھر سیکنڈ ٹائم مجھے موقع ملا مڈل ایسٹ جانے کا, ابو دھابی میں 3 سال وہاں اس پہ گیا ایک ریفائنری میں. تو وہاں پہ جب میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی ہم یہاں کون سے گریڈ کے سٹیزن ہیں, انہوں نے کہا آپ گریڈ 5 کے سٹیزن ہیں یہاں پہ. 5؟ جی ہاں. امریکہ میں سیکنڈ تھے, یہاں 5 ہو گئے. یہاں 5 ہو گئے. میں نے پوچھا عذرائے مذاق کہ بھائی ایسا کیوں ہے, انہوں نے کہا کہ ان میں آپس میں ہی 2-3 گریڈ تو آپس میں ہے. جو شاہی فیملی ہے گریڈ 1 کے پاسپورٹ الگ ہیں ان کے, 2 ڈیجٹ کی نمبر پلیٹ ہے تو اس کے الگ وہ ہے. پھر جو ان کے ملنے جلنے والے ہیں ان کو 3 ڈیجٹ کی نمبر پلیٹ دی جاتی ہے. میری گاڑی کی نمبر پلیٹ جو تھی وہ 5 ڈیجٹ کی تھی. تو اس حساب سے اچھا, اس کے بعد وہ عربس آ جاتے ہیں جس میں ایجپشنس ہیں, لیبنیز ہیں, زبان کی وجہ سے. اس کے بعد انڈینس آتے ہیں. انڈینس کو دے پریفر مور. شیخ نہیان کی ڈیتھ کے بعد پورے یو اے ای میں انڈینس آر پریفرڈ فرام پاکستانیز. اچھا, تو اس سے پہلے کچھ اور تھا جب میں تھا اس زمانے میں پاکستان لٹل بیٹر دین. شیخ نہیان کی وجہ سے کافی سپورٹ تھی پاکستانیز کو اس زمانے میں. تو گریڈ 5 کے سٹیزن رہ کے پیسہ تو ٹھیک ہے کما لیا آدمی, لیکن جو مینٹل ٹارچر اور وہ چیزیں ہوتی ہیں آدمی فیل کرتا ہے وہاں پہ, وہ کم سے کم یہاں پر نہیں ہے پاکستان میں. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ ینگسٹرس کو جانا چاہیے ضرور باہر. جانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, ایجوکیشن کے لیے. جی جی. اور ایکسپوجر آپ لوگوں نے کمایا, ڈالر لے آئے, یہاں جابس کریٹ کیے, ابھی آپ ویل آف ہیں. اگر آپ نہ جاتے تو شاید یہ کما کے نہیں لاتے. خاص طور سے ڈاکٹرس کو ضرور امریکہ جانا چاہیے, انجینئرس کو بھی, اور خاص طور سے ان لوگوں کو ضرور جانا چاہیے جن کو یہاں پہ جن کا فیوچر نہیں ہے. جیسے کہ ایک آدمی اگر کسی پنجاب کے کسی گاؤں سے اٹھتا ہے, اس نے نہ کراچی دیکھا نہ لاہور دیکھا, وہ ڈائریکٹ نیو یارک پہنچ جاتا ہے. I mean, he is driving a taxi. He is very well off. He is وہ $100-150 پر ڈے کماتا ہے, وہ یہاں زندگی بھر نہیں کما سکتا وہ. تو اس کے لیے ٹھیک ہے وہ بیک ہوم اپنے کچھ پیسے بھیج سکتا ہے. تو لیکن it all depends upon the circumstances of the individual. کہ یہ OPIF میں خیر ممبرشپ تو میرے خیال میں ڈائیورسفائڈ تھی, ہر قسم کے لوگوں کو آپ نے ایڈوائز یہی کیا کہ بھائی اپنے ملک میں جاؤ, اور آپ لوگوں کی یہ بھی ہوتی تھی کہ کمرشل انویسٹمنٹ کرو, نہ کہ بہت شاندار گھر بنا لو, بلکہ اسی کی ایک فیکٹری کھول لو, دکان کھول لو, ایک ریسٹورنٹ کھول لو, ایک ہوٹل کھول لو, جس سے جابس کریٹ ہو جائیں گے اپنے اپنے علاقے میں. لیکن جو بالکل ہی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جو بالکل لوور کلاس ہے اس کی, ان بیچارے کے پاس اتنا سرپلس بھی نہیں ہوتا, جن کا یہاں کوئی فیوچر نہیں ہے, جن کا یہاں فیوچر نہیں, باہر بھی ان کے پاس سرپلس نہیں ہوتا. جی کہنے کو تو وہ کماتے ہیں, سرپلس انہی کے پاس ہوتا ہے. جیسے آپ جیسے انجینئر ہیں, ڈاکٹرس ہیں, وہ اتنی زیادہ ان کی سیلری ملتی ہے ان ملکوں میں, آپ خرچ نہیں کر سکتے, خاص طور سے سعودی عربیہ وغیرہ میں. تو ان کے پاس سرپلس کریٹ ہو جاتا. وہ کریٹیکل پوائنٹ ہیں ہمارے اٹریکٹ کرنے کے لیے, کہ وہ جب آئیں گے تو ایک بہت بڑی ایکسپرٹیز ساتھ لے کر آئیں گے. ایک ٹیکسی ڈرائیور آ بھی جائے گا تو کیا کر لے گا, جی ہاں, لیکن ایک کیمیکل انجینئر اٹھ کے آ جاتا ہے تو وہ کیمیکل فیکٹری کھول دے گا یا اس سے ریلیٹڈ کوئی کام کر لے گا. لیکن طارق صاحب ریمیٹنس دیکھیں نا, ابھی ریمیٹنس تقریباً $9 بلین کی ریمیٹنس ہو رہی ہے پر ایئر, اور اتنے ہی تقریباً پاکستانی باہر ہیں. تو اٹس اے گریٹ اماؤنٹ. ہاں, اینڈ دیٹ از اے میجر سپورٹ فار لاسٹ 30 ایئرس. نہیں تو یہ تو ملک تو بالکل بیٹھ جائے. ابھی آپ دیکھیں کہ ایکسپورٹ ان کے جو ہے 16-18 سے اوپر نہیں جاتے, امپورٹ جو ہے 32 بلین کے قریب ہے. یہ 6-7 بلین بڑا زبردست سپورٹ دیتا ہے ہر سال, اور یہ ہمیشہ سے دیتا رہا ہے. 80s میں یہ 2.6 بلین وغیرہ ہوتا تھا, اور خاص طور سے اس وقت 98 میں آپ کو یاد ہوگا جب ایٹمک ایکسپلوژن کیا پاکستان نے, تو اسی اوورسیز پاکستانیز نے سپورٹ کیا. بالکل, ان کا 11 بلین بھی کھا گئی ہے, لیکن مزید اور ہم لوگوں نے چندہ کر کے بھیجا. جی جی بالکل صحیح. شگفتہ, اب آپ کی طرف جاتا ہوں. اور آپ نے جو گئیں کینیڈا اور پھر واپس آ گئیں, از اے ویری ویری میجر ڈیسیشن. آئی ریئلی سلوٹ یور ریزالو اینڈ یور ہسبینڈس ریزالو کہ ٹین ایج بچوں کے ساتھ واپس آنا. I think you must have faced even rebellion within the household. Actually, as an engineer, as an teacher in Karachi University, جو respect and all these things مجھے اپنی ملک میں ملی, وہاں میں گئی, ڈفرینٹ یونیورسٹیز کو بھی وزٹ کیا, اور پھر یونیورسٹیز نے مجھے بہت ہائیلی اسکالرشپ اینڈ فار دا ریسرچ آلسو, کہ ریسرچ کے بھی بیس انہوں نے اسکالرشپس دیں کہ ڈفرینٹ ٹاپکس پہ آپ ریسرچ کریں. فیسلٹیز تھی. میرے ہسبینڈ کو بھی جاب آفر, وہ بھی انجینئر ہے, اور ان کو بھی جاب اپرچونیٹی وہاں پہ ملی.
بچوں کو اسکولس میں ایڈمیشنس میں نے کروا دیا, وہاں پہ اسکول فری ہے, ایجوکیشن فری ہے, اینڈ چائلڈ ویلفیئر ہے, جو کہ اکانومک کنڈیشن وہ ڈیفینیٹلی ایک ویلفیئر کنٹری ہے, جس کی وجہ سے خاصی ایک جو چارم ہے وہ ان لوگوں کو نظر آتا ہے کہ اس کو چھوڑ کے آنے کے بعد جب یہاں میں پاکستان میں آئی تو سب یہ کہ یہ کیا کیا تم نے, پاکستان میں واپس آ گئے انہی سرکمسٹینسز میں. تو دیٹ از کوشچن مارک فار آل پاکستانیز کی کیوں. اس کی ریزن مجھے جو وہاں پہ پرابلم نظر آئی ہے وہ سب سے زیادہ پرابلم ایک تو بچوں کا, کہ بچوں کی اسکولنگ جب میں نے کی اور ان کو میں نے اسکول میں واچ کیا تو اسکول کے بعد جو ان کا کلچرل امپیکٹ ہے, سوشل اینڈ کلچرل امپیکٹ ہے, کہ میں اپنے بچوں کو امتحان میں اتنا امتحان میں ڈال دوں کہ وہ ان کو اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جائے برائیوں سے, جو یورپین کنٹریز کی برائیاں ہیں اور وہ ساری چیزیں. تو وہ دیکھنے کے بعد میں نے کہا کہ نہیں, میں اپنے بچوں کو پہ اتنی سختی نہیں کروں گی کہ نہیں یہ سخت ہے یہ غلط ہے, میں شاید اتنا بہتر مانیٹر نہیں کر پاؤں. ایز اے مدر مجھے جو فیلنگ ہوئی اور جس کی بیسس پہ میں نے کہا کہ نہیں مجھے پروفیشنلی فائدہ ہے, میں وہاں رہ کے بہتر طور پہ پی ایچ ڈی کی ڈگری لے سکتی ہوں ایز کمپیئر ٹو پاکستان میں میرے لیے خاصی پرابلمس ہیں. لیکن وہ اپنا بینیفٹ اگر دیکھا تو وہ بچے ہاتھ سے نکل جائیں آپ کے وہی ایسٹس ہوتے ہیں, اور پھر وہاں پہ ہیومن رائٹس ہیں, ڈیفینیٹلی رائٹس ہیں سب کے, تو آپ کنٹرول میں ایک اسپیسیفک ایج پہ آپ جا کے ان کو کنٹرول میں نہیں کر سکتے. اور 15 to 18 ایئرس کی ایج جو ہے وہ پاکستان میں ہی مدرس کے لیے ٹینشن والی عمر ہوتی ہے, تو وہاں پہ کیسے نہ ہو میکسیمم. تو وہ ایک پرابلم تھی. شگفتہ نے بالکل صحیح کہا کہ وہاں پہ بچے سائیکک بھی ہو جاتے ہیں, اسکول میں باہر کچھ اور دیکھ رہے ہیں, گھر پہ وہ کچھ اور ٹریننگ دے رہے ہیں. تو آئی مین اٹس اے ویری اسٹرینج سوسائٹی. جیسے شگفتہ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ایک چھوٹے سے بچے پہ اتنا بڑا بوجھ ڈالنا, وہ اگر تھوڑی سی عمر میں گیا ہے پاکستان سے, ایک سرٹن ویلیوز لے کے گیا ہے, اب وہاں جا کے اس کو جو پروپیگنڈا دن رات اسکول کے ٹیچرز اس کے کولیگس کر رہے ہیں, اس کو اپنے آپ کو بچانا کتنا مشکل ہے. وہ سوچ رہا ہے میں کراس نہ کر جاؤں لائن. ایک بڑی ٹیسٹنگ سچویشن ہے. ایک بڑے آدمی کے لیے تو چلو پھر بھی یا تو بالکل ادھر چلا جائے گا یا اپنے اس میں تھوڑا بیلنس رکھے گا, بیلنس رکھ لے گا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ میری بیٹی نے آ کے مجھ سے فرسٹ ٹائم پوچھا کہ امی القاعدہ واٹ از القاعدہ. میں تھوڑی دیر کے لیے اس کی اس پہ کہ بیٹا آج القاعدہ کے بارے میں پوچھ رہی ہو. اسکول میں ٹیچر نے ہم سے پوچھا تھا کہ القاعدہ جو ہے بہت ایکٹیو ہے پاکستان میں, اور بے نظیر کو بھی القاعدہ نے مارا, اس کی جو بھی مرڈر ہوا اینڈ وٹ ایور. تو اس کے یہ کوشچن آنسر سیشن دیکھ کر مجھے ہوا کہ برین اس کا جو ہے وہ برین کو واشنگ شروع کر دی ہے اسکول سے ہی, کیونکہ ان کو جو انٹرسٹ ہے ویسٹرن سوسائٹی یا کینیڈین سوسائٹی کو جو انٹرسٹ ہے وہ بچوں سے ہے. بالکل یہ بات ہم نے صحیح کہی. ہم نے اپنے پورے اس میں یہ دیکھا کہ جن لوگوں نے اپلائی کیا اور جن کے زیادہ بچے تھے, خاص طور سے اگر 10 ایئرس اینڈ ابو تھے, ان کو انہوں نے فوراً امیگریشن دیا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو باپ ماں آئیں گے یہ تو آ کے بیکار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, دے ول ناٹ, ان پہ اس کی نظر ہی نہیں ہے. ان کی نظر ہے ایک بچہ کھلا پلا کے بڑا ہوا آلریڈی انگلش جاننے والا, انگلش میڈیم میں پڑھتا ہوا, مڈل ایسٹ سے اگر آ جاتا ہے تو ان کو فری میں ایک ورکر مل رہا ہے اور اسی پہ ان کی نظر ہوتی ہے. اور وہ جب وہ پہنچتا ہے تو اس کو فوراً ہی وہ چاہتے ہیں اپنے مولڈ میں لانے کے لیے, تاکہ وہ پاکستانی مولڈ میں رہ جائے یا اسلامی مولڈ میں رہ جائے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے امیگریشن میں. اگر آپ غور کریں کہ اگر کوئی 40s 50s کا کپل ہے, وہ اپلائی کرے وداؤٹ اے چائلڈ, اس کو ویزا نہیں دیں گے, وہ یہ پریفر نہیں کریں گے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, کیونکہ وہاں تو دیکھیے نا پاپولیشن گروتھ تو بہت سلو ہو گئی ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. بیسکلی ریپلیسمنٹ گروتھ ہے نا. کپلس آر ناٹ ایون پروڈیوسنگ 2 چلڈرن, دیٹ مینس کہ وہ 2 مریں گے, ان کے بدلے میں 2 بچے دنیا میں نہیں آئیں گے. اس کا مطلب شرنکیج ہو رہی ہے وہاں کی سوسائٹی میں, چاہے وہ انگلینڈ ہو, چاہے وہ یورپ ہو یا کینیڈا ہو یا امریکہ ہو. تو دے نیڈ فریش بلڈ, اور اس کے لیے ینگ لوگوں کو ان کو اٹریکٹ کرنا ان کی اکنامک نیسیسٹی ہے, اٹس ناٹ اے چوائس. اور آئی تھنک اکانومی ان کی ڈپینڈ کرتی ہے امیگرینٹس پہ. اسپیشلی اگر میں آپ کو 2 ملکوں کی بات کروں, کیونکہ ہمارے زیادہ ہمارے دوستوں وہیں گئے ہیں, کینیڈا اینڈ آسٹریلیا. کینیڈا تو بالکل ہی جیسے ایک کمپنی اشتہار دے کے پروپیگنڈا کرتی ہے اپنے فیور میں, بالکل ویسے کرتا ہے. اور آپ اگر دیکھیں کہ مڈل ایسٹ سے ہی جو پاکستانیز, انڈینز وغیرہ وہاں گئے ہیں,
وہ ہر انڈین پاکستانی جو گیا ہے، خاص طور سے ہم لوگ جو بینک وغیرہ میں کام کرتے تھے، ہماری ایوریج $500,000 سے لے کے $1 ملین تک لوگ لے کے گئے ہیں. ایون کلریکل لیول بھی سعودی عربیہ وغیرہ میں 2-3 لاکھ ڈالر جمع کر لیتا تھا. تو وہ تو ایک دم امیڈیٹ ان پٹ ہے نا. جو ہم ریمیٹنس کی بات کر رہے ہیں، وہ اتنی بڑی ریمیٹنس بھی آ گئی. 2 پڑھے لکھے مرد حضرات بھی آ گئے، ان کے 4-5 بچے بھی آ گئے جو کہ آلموسٹ ٹرینڈ ہے فار دیئر نیڈس. ان کو چاہیے ٹرک ڈرائیور، ان کو چاہیے مینول ورکرس. تو بچے تو آلموسٹ ریڈی ہیں. 2 سال 4 سال کے بعد وہ اپنے ان کے ورک فورس میں شامل ہو جائیں گے. تو دے آر بینیفٹنگ ٹریمینڈسلی. اور جو ان کا کسی کا گین ہمارا کسی کا لاس تو ہوگا. ہو از لوزنگ؟ پاکستان از لوزنگ ود آل اوور نیگیٹو پروپیگنڈا اینڈ ایوری تھنگ. اور پھر طارق صاحب بات یہ ہے کہ ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے بچوں کا. میں جانتا ہوں میرے ایک دوست کے بیٹا یہاں سے MBA کر کے گیا، اس کو اچھی جاب نہیں ملی. تو آئی مین دے جسٹ وانٹ ٹو میک مور منی. تو اس نے کیا کیا، اس نے ٹریلر کا لائسنس لیا، وہ جو بڑے والے ٹریلرس چلتے ہیں، اینڈ ہی از ڈرائیونگ دیٹ ٹریلر وغیرہ. ٹھیک ہے، جب تک میری زندگی ہے، مطلب جب تک میں ینگ ہوں، جوان ہوں، تو آئی شوڈ ڈرائیو اے ٹریلر آن دا ہائی ویز اینڈ میک منی. پر کلومیٹر ان کو ڈالر. جی ہاں، دے آر ہائیلی پیڈ نا. ہائیلی پیڈ. تو ہی اسٹارٹیڈ. میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی وہ تو یہاں سے MBA کر کے گیا، کہ ہاں اس کو مینیل جابس مل رہی ہیں ایسی $8-10 کی. تو اس نے کہا کہ میں یہ کر لیتا ہوں. تو بیسیکلی ایکچولی دیکھیے نا، آپ کے تعلیم کو وہ مانتے بھی تو نہیں. جی ہاں. میں جب اپنے ملٹی نیشنل بینک میں بڑی پوزیشن پہ تھا مڈل ایسٹ میں، آفیشیلی کینیڈا جانے کا میرا اتفاق ہوا. تو پہلے تو میں گیا، ظاہر ہے ایک ریجنل مینیجر تھا میں، تو بڑی پروٹوکال ہوئی، گاڑی لینے آئی، جنرل مینیجر آ کے نیچے ملا، سب کچھ ہو گیا. میٹنگ ویٹنگ ختم ہو گئی. اب ہم بیٹھے ہوئے تھے فارغ وقت میں، نا پرائیویٹ ٹاک شروع ہو گئی. تو میں نے باہر دیکھا کہ بہت سارے انڈین پاکستانی تھے. تو میں نے کہا کہ سپوز کہ کل میں ہیڈ آفس کو ریکویسٹ کروں کہ پوسٹ می ان ٹو کینیڈا، تو ویئر ول آئی بی سٹنگ اف آئی کم؟ تو کہتے دیکھیے ابھی تک تو آپ کی ہم نے اتنی پروٹوکال کی، بیکاز وی آر بگر دین آور باسز. کنٹری مینیجر سے بھی میرا اوپر لیول تھا. لیکن جب آپ ایز اے انڈیویجول پاکستانی آئیں گے نا، آج تو آپ ہیڈ آفس کے ریپرزینٹیٹیو کے طور پہ آئیں، یو ول گیٹ جاب سم ویئر دیئر. کافی اس نے پیچھے نا کلیریکل لیول پہ مجھے بتایا. اور ہی واز اے ویری فرینک ڈچ مین، میرے سے کافی لوور لیول کا آدمی. کہنے لگا دیکھیے ود آل ڈیو ریسپیکٹ، یو ہیو اے ویری ریسپیکٹیبل پوزیشن ان ایوین. سارے ڈچ آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں، یو تھرو پیپل آؤٹ، یو برنگ پیپل ان. لیکن جب یہاں آپ آئیں گے نا، یور اسٹیٹس ول کمپلیٹلی چینج. یو ول بیکم اے نارمل پاکستانی. اور نارمل پاکستانی کا لیول یہی ہے، کلریکل جاب، فائلنگ جابس، یہی ہم دیتے ہیں. طارق صاحب کبھی بھی وہاں پہ آپ نمبر 1 پوزیشن پہ نمبر 1. اچھا، اس کی بہت لاجیکل بات بتائی. اس نے کہا کہ سر آپ غور کیجئے کہ جو ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کینیڈین، دے آر ٹالر دین یو، دے آر فیئرر دین یو، دیئر انگلش از بیٹر and they are more presentable, they are more immune in link with the society system. So why if I am getting for the same money, آپ مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہو، وہاں بڑے ایکسپرٹ بن کے گرو بن کے بیٹھے ہو، یہاں پائیں گے آپ کی کیا ویلیو ہے؟ یو ڈونٹ نو کینیڈین سوسائٹی، یو ڈونٹ نو پیپل ہیئر. سو وٹ از یور ویلیو؟ سو یو ول گیو یو سم تھنگ روٹین جاب. whereas these Canadians are very much part of the society, therefore they are given marketing jobs, heads job. تو پلیز آپ کی کوئی غلط فہمی میں نہیں رہی. اچھا، اسی دوران میں نے وزٹ میں جب بھی اپنی گاڑی منگائی ایز اے رینٹل کار، تو خوبصورت لمبا چوڑا گورا لے کے چلا رہا ہے گاڑی. کتنا مینیل جاب ہے کہ گاڑی ڈیلیوری کے لیے آ رہا ہے، لیکن ہی لکس لائک اس کو اگر سوٹ ووٹ پہنا کے بڑھا دے تو یہاں لوگ اس کو جنرل مینیجر بنا دیں. تو جب اتنے سستے میں ان کو گورے مل رہے ہیں تو ہمیں کیوں بڑی بڑی جابس دیں؟ ہمیں دیں گے چھوٹی موٹی جاب. بھائی صاحب، ابھی ہم تھوڑا سا بریک لیتے ہیں. ناظرین، ہم اب لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.